बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं तारिक विरक। पाकिस्तान जरी मुल्क है लेकिन फिर भी गरीब है। क्यों? पाकिस्तान गंदम पैदा करता है लेकिन आटा नायाब है। क्यों? और पाकिस्तान में गन्ना पैदा किया जाता है लेकिन चीनी नहीं मिलती। और पाकिस्तान जरी मुल्क होने के बावजूद भी गरीब है और इसके साथ ऐसी फसलें पैदा की जाती हैं जिसकी वजह से हम दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन पॉलिसी ना होने की वजह से सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को डीजल नहीं मिल रहा, किसानों के मसाइल हैं, उनको मुनासिब रेट पर खाद, बीज और पेस्टिसाइड नहीं मिल रही। आज हम इस हवाले से तफसील से गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब, चेयरमैन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम तारिक साहब, क्या हाल है? ठीक है जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ये बताएं, पाकिस्तान जरी मुल्क है और गंदम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही है, क्या वजह है? कोई पॉलिसी में कोई मसला है या किसानों ने गंदम काश्त करना कम कर दिया और अपनी जरूरत की गंदम काश्त करते हैं? तारिक साहब, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इस वक्त जो सूरत हाल है गंदम के हवाले से, तकरीबन पिछले 6 महीने से गंदम के जो मामलात हैं वो इतने ठीक नहीं चल रहे और उसमें आटा की अदम दस्तयाबी और आटे की कीमत का बढ़ना, गंदम की कीमत का बढ़ना के सारे अवामल इसका हिस्सा रहे हैं। तो कुछ अर्सा पहले हम सोच रहे थे गंदम एक्सपोर्ट करने की, हमने शायद थोड़ी बहुत गंदम एक्सपोर्ट भी की और अब इस वक्त हम इंपोर्ट करने की पोजीशन में हैं। इसमें इसका अगर हम बगौर जायज़ा लें सारी सूरत हाल का, तो थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा वापस 2007-8 में। तो 7-8 में हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि हमारी कीमत हम कोशिश करते थे बहुत कम रखें, गंदम की इंटरनेशनल प्राइसेस से हम कम रखते थे और उसके बाद गंदम की पैदावार भी अकॉर्डिंगली कम होती थी। तो एक और मसला भी बनता था, स्मगलिंग भी होती थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की गंदम जो है इसकी जो एक आप ये समझ लें कि इसका जो टेस्ट है, इसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, ये न सिर्फ अफ़गानिस्तान में है बल्कि उस वक्त सेंट्रल एशिया में भी इसकी बड़ी मांग थी। तो हमारी गंदम जो थी बॉर्डर से बाहर जाती थी। तो फिर एकदम 2008 में जब आटा का क्राइसिस आया तो उस वक्त की हुकूमत ने फैसला किया कि हम इंटरनेशनल प्राइसेस से अपनी गंदम की कीमत ऊपर रखेंगे। उसके नतीजे में आपने देखा कि 2008 के बाद हम गंदम हमारे यहाँ ज़्यादा पैदा हुई। हमने तकरीबन पहले 600-650 कीमत की, फिर ये 900 पे 800 पे ले गए, 900 पे ले गए। तो वो कीमतें जो थी इंटरनेशनल कीमतों से ज़्यादा थी और उसके नतीजे में किसानों ने मेहनत की, फसल ज़्यादा पैदा करके दिखाई और हमारे गोदाम भर गए। तो हम 800-900 मिलियन तक, तकरीबन 8 से 9 मिलियन टन तक भी हमने, या 10 मिलियन टन तक भी हमने कुछ साल गंदम जो है हमारे पास उसका ज़ख़ीरा मौजूद होता था। तो ये सिलसिला साल रहा। तो हम तकरीबन 2017 तक कंफर्टेबल थे। हमारे पास स्टॉक जो थे ये वाफर मिकदार में, हम हर साल गंदम इस्तेमाल करने के बावजूद 4 मिलियन टन का ज़ख़ीरा हमारे पास तकरीबन ऑन एवरेज 3 से 4 मिलियन टन का ज़ख़ीरा पिछले साल का हमारे पास होता था। इस दफ़ा थोड़ा लास्ट ईयर हमने कुछ गंदम हमारी का कीमत इंटरनेशनल प्राइसेस से हमारी कीमत जो है वो ज़्यादा कम थी। तो उसका भी फ़र्क पड़ा कि हम इसकी जो एक अफ़गानिस्तान को या दूसरे मुल्कों को जो इसकी तरसील है वो ना रोक सके। और दूसरा शायद हमने असेसमेंट की कि हमारे पास वापर स्टॉक हैं, तो हमने थोड़ी सी गंदम एक्सपोर्ट भी की या आटा एक्सपोर्ट भी किया। तो ये कुछ अवामल थे जिसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ इस साल हमने। और एक सबसे बड़ी वजह ये बनी है इस वक्त जो आटे में जो मसला है कि हमारे पास स्टॉक बिल्कुल ना होने के बराबर थे जब हमने साल शुरू किया। तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा था हुकूमत का कि हम 8.2 मिलियन टन हमने गंदम जो थी वो प्रोक्योर करनी थी। उसमें भागदौड़ बड़ी हुई है, सूबों ने भी की है, निस्बतन पिछले साल से ज़्यादा एफर्ट की है सिंध गवर्नमेंट ने भी, और ओवरऑल हमारे पास्को ने भी एफर्ट्स की हैं, पंजाब ने भी एफर्ट की हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था प्राइवेट सेक्टर के साथ। प्राइवेट सेक्टर भी गंदम खरीदने जा रहा था। कुछ पॉलिसीज हमारी ये रही कि नहीं, हमने पहले गोदाम भरने हैं। तो अल्टीमेटली वो एक
इम्बैलेंस हुआ है इस सारी एफर्ट के नतीजे में। एफर्ट तो एक गुड सेंस में की गई है कि गंदम जो है ये वाफर मकदार में गवर्नमेंट के पास मौजूद हो, और जब कभी कोई क्राइसिस आए शॉर्टेज का, और गंदम गवर्नमेंट रिलीज़ कर सके, और रिलीज़ करके जो है कीमतों को कंट्रोल कर सके। इस हवाले से ज़्यादा गंदम कोशिश की गई। अभी टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने कुछ 7 मिलियन टन के करीब, या 6.5 या 6.25 मिलियन के करीब टन हम प्रोक्योर कर पाए। तो ये एक बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल। और अब कीमत इस वक्त हमारी गंदम की जो है ना इंटरनेशनल प्राइसेस के बराबर है। बराबर हो भी तो फिर अच्छा सर, मार्केट में तो जिमीदार ने तो अपनी गंदम तकरीबन 1200 के करीब जो है ना फरोख्त की है, लेकिन मार्केट में अब गंदम जो है वो 2000 से ऊपर फरोख्त हो रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी जो बड़ी वजह जो है वो वही देखें साहब, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस तो नहीं है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे। ये कि मार्केट की फोर्सेस होती है, सप्लाई एंड डिमांड, और तो कोई तीसरी कुव्वत ही कोई नहीं है इसमें। दो ही कुव्वतें हैं, या तो आपकी सप्लाई जी। हम इस दफ़ा जो गंदम है तकरीबन जो अंदाज़ा है गवर्नमेंट का वो 25, अभी तो फाइनल एस्टिमेट्स आने हैं, लेकिन 25 मिलियन टन का है, जो कि हमारा इस दफ़ा 27 मिलियन टन का टारगेट था, और हम ये टारगेट अचीव करने जा रहे थे। इसमें एक फैक्टर है जिसको हम काउंट फॉर नहीं करते सप्लाई डिमांड के हवाले से, वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज ने पिछले साल से गंदम को बुरी तरह से मुतासर किया है। इसका इदराक बेशक हाँ हमारी पॉलिसियाँ या उस क्लाइमेट चेंज के हवाले से गंदम के ऊपर जो असरात थे, उसके जो एस्टीमेट थे कि गंदम कितनी पैदा हुई है, वो जो तखमीने थे उसमें फ़र्क हो सकता है। वो फ़र्क भी रहा कि हम ये समझ रहे थे कि शायद हमने 24 या 25 मिलियन टन पिछले साल पैदा की है, लेकिन उतनी नहीं हुई थी। ये बाद में ये साबित भी हुआ, क्योंकि हमारे पास डेटा जो आता है उसका लैग तकरीबन 1 साल के बाद सही डेटा आता है। अब 1 साल के बाद जब सही डेटा आएगा, जब तक हमें अंदाज़ा होगा कि इस डेटे के ऊपर हमें अपनी पॉलिसी मरतब करनी चाहिए, वो एक हमारा बड़ा पुराना ये अलमिया है, मसला है कि डेटा हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इम्पैक्ट आ रहे होते हैं, मैं कहता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं तो फील्ड में जाता हूँ तो असेस कर रहा होता हूँ, लेकिन जब तक ऑफिशियल फिगर मुझे कन्वे नहीं होगी तो मैं पॉलिसी के हवाले से मेरे को बड़ी बात नहीं कर सकता, बड़ी क्लियर, क्योंकि मेरा एक एज ए साइंटिस्ट उसका क्रॉप का एस्टीमेट होना और बात है, लेकिन एक्यूरेट एस्टीमेट आने, और उसमें बहुत सारे महकमों का रोल है जी। तो ये जो था ना हमारे यहाँ डेटा भी एक बहुत बड़ी वजह है, और उससे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। उसने इस साल भी गंदम को मुतासर किया है। हमारा तखमीना 25 मिलियन टन का है, ये हमारा अब फाइनल तखमीना आएगा तो पता चलेगा कि 25 मिलियन टन से कितने ऊपर हैं या कितने नीचे हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड है, और हमने 8 मिलियन टन, पहले हमें तकरीबन 4 मिलियन टन करनी होती थी, हमने पिछले सालों से तो 2 मिलियन टन ज़्यादा प्रोक्योर की है। देखा जाए तो सूरत हाल ठीक होनी चाहिए, लेकिन वही 2 मिलियन टन जो हमने ज़्यादा प्रोक्योर की है, ये प्राइवेट सेक्टर के पास होती थी, वो अब गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट ने अभी 3-4 माह के बाद ये स्टॉक रिलीज़ करने थे, अब गवर्नमेंट डिसीजन कर रही है कि अभी से हम ये रिलीज़ करें, उसके फैसले हो रहे हैं ECC में भी। तो इसी सप्लाई एंड डिमांड को बेहतर करने के लिए। और दूसरा ये है कि जी होल्डिंग, किसी हद तक होल्डिंग की बात भी हो रही है, रोज़ाना होती है। मैं आपसे क्या इस बारे में भी है कि कुछ लोगों ने शायद गंदम जो है वो होल्ड भी की है, स्टॉक भी की है, तो वो स्टॉक जो है या तो डिक्लेयर हो जाए, गवर्नमेंट को पता हो कि जी प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी गंदम है, ठीक है ना जी, और गवर्नमेंट के पास इतनी है, फिर भी सूरत वाज़ेह हो जाएगी। जब तक ये हमारा डेटा आपस में नहीं मिलता कि प्राइवेट सेक्टर के पास कितनी गंदम है, गवर्नमेंट के पास कितनी है, और सही मायने में गैप कितना है, उस वक्त तक ये सूरत हाल जो है ना गैर यकीनी रहे। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी जो है अडॉप्ट की है कि अनलिमिटेड, पहले तो 5 लाख टन का था, फिर 1 मिलियन 15 लाख टन की बात हुई, अब कह रहे हैं कि थोड़ा मजीद बढ़ा दें। तो ये ECC में ये डिसीजन हुए हैं, इसीलिए हुए हैं कि हम एक इम्प्रेशन दें कि मुल्क के अंदर गंदम की कमी नहीं हो। इसलिए हमने इंपोर्ट जो है उसकी इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, कि ताकि हमारा जो कंज्यूमर है, आम आदमी पाकिस्तान के अंदर जो है, उसकी जो गरीब आदमी की खुराक है, उसकी जो डिपेंडेंस है कैलोरीज के हवाले से, वो गंदम पे है। इसीलिए गंदम के हवाले से गवर्नमेंट का फैसला ये है कि हम किसी कीमत भी गंदम की कीमत जो है हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अभी क्योंकि इम्पोर्ट होनी है,
اور امپورٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. آج اجازت دی گئی ہے, آج امپورٹ کے لیے لوگوں نے درخواستیں دی ہیں, 15 دن 20 دن مہینہ پہلے وہ پروسیس ہو رہی ہیں. اب وہاں سے سپلائی ہونی ہے, اس کا ٹائم لگنا ہے. یہ جو ٹائم لگ گیا ہے, یہ جو انسرٹینٹی ہے, اس میں سے صاحب ذرا یہ قیمتیں بڑھا کے کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ مختلف علاقوں میں پورے پاکستان سے ژالہ باری اور بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, وہ کتنا نقصان ہوا ہے, اس حوالے سے کوئی اندازہ ہے؟ اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تارے کہ 2-3 ایک اور بھی ہے, ایک اور بلا آئی ہوئی ہے, اب کوئی پتہ ہمیں بھی پتہ ہے, وہ ٹڈی دل کی ہے. اور جب یہ ٹڈی دل کا اٹیک نومبر دسمبر میں یہ جاری تھا, شروع ہوا تھا, تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سندھ کی گندم لگتی ہے, تو اس نے جی گندم پہ اٹیک کیا تھا ٹڈی دل نے بھی. اس کو ہم کونفار نہیں کر رہے, لیکن خوش قسمتی سے جس اسٹیج پہ گندم کے اوپر اس نے اٹیک کیا تھا وہ قدرت کی طرف سے کمپنسیشن بھی ہوتی ہے. اس اسٹیج کے اوپر آپ کو اگر یاد ہو, میں تو ذمہ دار ہوں, مجھے تو پتہ ہے, بچپن میں ہم گندم کو ہمارے جو دادا تھے, ہمارے جو کسان تھے بڑے تھے, ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ جانوروں کو گندم میں چھوڑتے تھے کہ وہ ایک وقت تک, جب تک اس کی نالی نہیں بنتی تھی, کیونکہ اگر جی جانور جی بالکل بالکل. چرائی کر بھی لے تو اس سے بلکہ گندم بہتر ہوتی تھی. تو اسی طرح سے اگر وہ ٹڈی دل نے اٹیک کیا تھا تو سندھ میں بعد میں جو حالات رہے فیوریبل, تو سندھ میں گندم بہتر پیدا ہوئی. تو ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو اس وقت جو ژالہ باری, اور لیکن اس کے بعد جب ملتان گندم کٹائی بھی پہلے ہوگی وہاں, اور وہاں آپ نے وہ جو شروع میں کہا تھا کچھ قیمتیں بھی کم ملی, کیونکہ پروکیورمنٹ کے لیے بھی میدان میں کھلی طور پہ صبح شروع میں نہیں آیا. شروع میں لوگوں نے جی شاید 1300 1350 1350, میرے اپنے جو ڈیٹا ہے, کچھ لوگ مجھ سے بات کرتے تھے, ہمارے اپنے محکمے کے لوگ جو کسان ہیں جن کی گندم تھی, انہوں نے بھی بتایا کہ ہم اس وقت سندھ میں چونکہ کراپ اچھی ہوئی تھی. اور ایک اور بات ہے, یہ جو قیمت کم ہوتی ہے, یہ کم ملتی ہے, ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے گندم کو ہم کھیتوں سے اٹھا کے گھر لے کے جائیں. ہم اتنی ہی لے کے جاتے ہیں جو ہم نے بیج کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے, یا اگر کوئی کسان زیادہ افورڈ کر سکتا ہے کچھ, تو کچھ اس نے تھوڑا بہت اسٹاک رکھنا ہوتا ہے انسرٹینٹی کے حوالے سے. تو گندم عام جی طور پہ پورے پاکستان میں اس کو گھروں میں لوگ نہیں لے کے جاتے, گھر لے جا کے سیل نہیں کرتے, کھیتوں سے سیل ہوتی ہے اور آڑتی کو جاتی ہے زیادہ تر. اور آڑتی پھر جو ہے وہ آگے واسکو کو بعض دفعہ زمینداروں سے وہ جو بھی ان کا کوٹا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے, کیونکہ کسان کے لیے گندم پہلے کھیت سے اس کو پہلے کسی ٹرالی پہ لادنا, اس کے لیے وہ جو اجرت ہے وہ دینی لوگوں کو, پھر وہاں سے چڑھا کے گھر میں اتار کے پھر گندم کو دوبارہ چڑھانا, پھر کہیں مارکیٹ میں لے کے جانا, یا کسی گودام پہ پاسکو کے گودام پہ, یا جو خریداری سینٹر ہیں صوبوں کے وہاں لے کے جانا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کی کاسٹ کافی ہوتی ہے. عام طور پہ ذمہ دار 40-50 روپے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے کم دے دیتا ہے آڑتی کو, وہ جان چڑھواتا ہے اپنی, کیونکہ وہ اتنا پیسہ اس کا بھی لگ جاتا ہے جب وہ لے کے جاتا ہے. تو یہ چیزیں, اور اس کے بعد جو آپ نے کہا ہے کہ پورے ملک میں بڑی فرق رہا ہے. اپنا ملتان میں بھی صورتحال اتنی بری نہیں تھی, وہاں اس وقت تک کبھی جو بارشیں میچورٹی پہ ہوتی ہیں جو یہاں ہوئیں, جب گندم آپ سینٹرل پنجاب میں آئے ہیں, فیصل آباد اور سرگودا کے ایریاز میں, اور اس کے بعد جب آپ خاص طور پہ آئے ہیں گندم کی کٹائی جو ہے, کٹائی کے لیے فصل تیار ہوئی ہے رائس کے زون میں, گجرانوالہ, یہ شیخوپورہ, سیالکوٹ اور حافظ آباد, جب ان ایریاز میں گندم پیک پہ پہنچی ہے, میچور ہوئی ہے, یہاں پھر ژالہ باری ہوئی ہے, چکر چلے ہیں, گندم جو ہے وہ لاج ہوئی ہے, اس کی لاجنگ ہوئی ہے, یعنی وہ گری ہے. گرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر بے شک ہم کمبائن سے اس کو پھر کمبائن سے ہارویسٹنگ زیادہ ہوئی ہے, کیونکہ کمبائن نے پھر نیچے سے اٹھائی ہے تو لاسز بھی ہوئے. اور میچور گندم تھی, اس کے اوپر ایک اور بھی تھا, بیماریاں بھی آئی ہیں, زیادہ بارشیں تھیں, تمام علاقوں میں آئی ہیں کم و بیش, تو اس کے اوپر ایک اس کا جو لیف رسٹ ہے, یلو لیف رسٹ کا اٹیک آیا تھا, ہر جگہ پہ آیا تھا. اس نے اس کا جو ہے گندم کا وزن کم کیا ہے. تو یہ عوامل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے بھی, وہ بھی کار فرما تھے. آخر میں جو بارشیں ہوئی ہیں اور گندم ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ اس میں جو لاسز ہوئے ہیں, یہ سارے لاسز بھی اگر کاؤنٹ فار کریں تو انہوں نے اصل میں ہمارے 2-2.5 لاکھ ٹن کم کیے ہیں جو ہمارا ٹارگٹ تھا. اگر یہ کم نہ ہوتے تو پھر بھی ہمارا یہ 2-2.5 لاکھ ٹن یا تو پرائیویٹ پارٹیوں کے پاس ہوتی ہے گندم,
یا جو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، تو اتنے مطلب ہے کہ مسائل نہ ہوتے. تو یہ ساری صورتحال رہی ہے. ادروائز گندم کی ایریا میں کمی نہیں ہوئی تھی، پیداوار میں کمی ہوئی ہے، وہ بھی اینڈ پہ جانا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ پی اے آر سی نے کون سی گندم کی نئی ورائٹیاں تیار کی ہیں اور وہ کس کس علاقے کے لیے موزوں ہیں، اور آپ کسانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ کون سی ورائٹی کاشت کریں تاکہ ایوریج بھی اچھی ہو اور بیماری سے بھی بچ سکیں؟ میں آپ کو طارق صاحب ایک چیز بتاؤں گا، یہ عام ناظرین کے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. گندم کا ایک بڑا مربوط نظام پاکستان میں چلا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم PL 480 کی گندم لیا کرتے تھے شروع میں، اور بڑا جی آسان لے کر ہے. باہر سے گندم آتی تھی، ڈپوؤں کے اوپر اس کا آٹا یا گندم جو ہے یہ دی جاتی تھی. امریکہ سے گندم آتی رہی ہے، لیکن گرین ریولوشن کے بعد حالات بدلنے شروع ہوئے، اور پھر گرین ریولوشن ٹیکنالوجیز یہی تھی کہ جی ایک گندم کی نئی قسمیں آنی شروع ہوئیں جو قد میں چھوٹی تھیں اور پیداوار میں زیادہ تھیں، اور وہ ان پٹ یعنی فرٹیلائزر کو اور پانی کو زیادہ رسپانس کرتی، لاجنگ نہیں ہوتی تھی. یہ ان کے کریکٹر تھے. تو اسی کریکٹرسٹکس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیشنل لیول پہ ایک مربوط پروگرام ہے. وہ پروگرام یہ تھا کہ پورے پاکستان کے اندر انقلاب جی 85 کا ڈنکا بجا. مطلب پاکستان کے اندر کچھ ورائٹیاں اتنی کام، جیسے سندھ کی ایک TD1 ورائٹی تھی، آج بھی بے تحاشا علاقہ جو ہے اس کے اندر یہ وہ ورائٹی لگتی رہی. تو بہت ساری قسمیں جو ہیں یہ اور PRC کا رول یہ تھا کہ وہ ان کو نیشنل یونیفارمٹی ییلڈ ٹرائل کے حوالے سے پورے صوبوں کو ساتھ لے کے چلے، تمام بریڈرز کو، اور ان کو سمر نرسریوں کا وہ جو ہم کاغان نران میں ہم ان کو دیتے تھے جگہ، اور وہاں وہ گرمیوں میں لگاتے تھے، تو اس سے بریڈنگ کا عرصہ بھی کم ہوا. پہلے تو 12 سال میں ورائٹی آتی تھی. PRC نے یہ جو نظام بنا کے دیا کہ آپ اپنی نرسریاں جو ہے یہ لگایا کریں سمر میں، ونٹر کی اس کراپ کی سمر میں ناران میں نرسری لگا کے تو ایک اور فصل پیدا کر لیا کریں، اور اس فصل سے وہ جو سیڈ ہے وہ آپ کا جو 12 سال کا دورانیہ وہ 6 سال ہوا. یہ سارے کام ہوئے، اور صوبائی ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں انہوں نے بھی بھرپور اس میں ساتھ دیا. یہ تقریباً کوئی 200 کے قریب ورائٹیاں پچھلے 40 سال میں ویٹ بریڈر نے یہ ملک کو دی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیداوار اوپر کو گئی ہے. مطلب ایک مسلسل ایک نیا جر پلازم ہے، اور تقریباً اس وقت 30 کے قریب ورائٹیاں جو ہیں زیر استعمال ہے کسانوں کے، جو ہمارے تمام صوبائی جو ریسرچ کے محکمے ہیں، جو ویٹ پروگرام ہیں، انہوں نے اور PRC نے دی ہوئی ہیں. PRC کی بھی اس وقت لگ بھگ کوئی تقریباً 5 ورائٹیاں PRC کی بھی اس وقت زیر کاشت ہیں، اور اس میں جو بڑا نام ہے ہماری ورائٹی جو بڑی کامیاب اس وقت اس نے بھی بہتر پرفارم کیا، وہ پاک 2013 ہے، جو 2013 میں ہم نے دی تھی. اس کے بعد 2 اور ورائٹیاں بھی اس وقت استعمال ہیں کسانوں کے، 2016 میں آئی تھی، ایک بورلاگ اور ایک تھی زنک اور، جس میں زنک زیادہ ہے. اور ابھی ہم نے 2019 میں ایک مرکز 2019 ورائٹی بھی دی ہے ابھی، اور اس کا بھی ایک بہت بڑی اسکیل پہ ہم نے اس سال سیڈ پروڈیوس کیا ہے کسانوں کے لیے. تو یہ جو ورائٹیاں ہیں یہ اس وقت بھی تقریباً 30 کے قریب ورائٹیاں صوبائی اور فیڈرل محکموں کی جو ہے اس وقت کاشتکاروں کے زیر استعمال ہے. میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، یہ بڑی امپارٹنٹ ہے. اگر یہ 30 ورائٹیاں نہ ہوتی اور ان میں سے کچھ نئی اور کچھ پرانی ملی جلی ورائٹیاں نہ ہوتی، تو ہو سکتا ہے یہ جو اس وقت زیادہ بارشوں والا موسم، ہیومیڈیٹی والا موسم رہا ہے، تو ہماری اگر 1-2 ورائٹیاں 3 ہوتی فیلڈ میں تو یہ پٹ جاتی، اور ایک بہت بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوتی. ابھی بھی ہم کلیم کر رہے ہیں 25 ملین ٹن، یہ تھوڑی مطلب پروڈکشن نہیں ہے، لیکن ہمارے ٹارگٹ سے کم ہے. تو انہی ورائٹیوں نے PRC نے بھی اپنا حصہ اس میں رول پلے کیا ہے. صوبائی ہمارے جو ویٹ کے پروگرام انہوں نے بھی رول پلے کیا ہے. ان کی ورائٹیاں اس وقت میدان میں ہیں. اور اس میں ایک اور ذکر کروں گا کہ جو USAID ہے، USDA، ان لوگوں نے ایک WPEP پروگرام، ویٹ پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ پروجیکٹ، اس میں بھی سپورٹ کیا. اس میں یہ سسٹم دوبارہ بحال ہوا جو نیشنل یونیفارمٹی ییلڈ ٹرائل اور کوآرڈینیشن کا تھا. انہوں نے بھی جی آ کے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، اور اس وجہ سے آج ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. لیکن پھر بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کمی آئی ہے پروڈکشن. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ بیج کی نئی ورائٹی تیار کرتے ہیں، وہ مختلف کمپنیوں کو دیتے ہیں،
پھر وہ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور بیج جو ہے مارکیٹ میں آتا ہے. لیکن بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں غیر معیاری بیج دے رہی ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے, اور غیر معیاری بیج کے ساتھ ساتھ غیر معیاری پیسٹی سائیڈ ہے, اور جس کی وجہ سے کسانوں کی پیداوار کم ہوتی ہے اور جبکہ ان کی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پیداواری لاگت زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے, اور یہ غیر معیاری جو بیج مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بیج کا نظام دیکھیں آج اگر میں جو ہمارا سیڈ سسٹم ہے نا جی, یا بیج کا جو نظام ہے اس میں بہت فلاز ہے, بہت زیادہ گیپ ہے. یہ میں مانتا ہوں, ہمیں ماننا پڑے گا. جتنی ایک بریڈر محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد ایک ویرائٹی ڈیولپ کرتا ہے, اور اس کے بعد ویرائٹی جب اپنی ایک ویرائٹی صحیح معنی میں کسان کے پاس جاتی ہے, اس کی ویرائٹی کی ریلیز اور ویرائٹی کا کسان تک صحیح معنوں میں لاسٹ اسٹیج پہ پہنچنے کے درمیان میں 5-6 سال کا گیپ ہے. اور جب اچھی ویرائٹی جو ہے زمیندار کے پاس 40-50% ایریے پہ وہ جاتی ہے, جیسے پاک 81 اور انقلاب 85 جب یہ گئی تھی, ان کا جو تھا تقریباً 7-8 سال کے بعد وہ کسانوں دوسرے کسانوں سے, اور اس کے بعد سیڈ جو ہماری ہے سیڈ کارپوریشن, پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے, انہوں نے ملٹیپلائی کر کے آگے سیڈ کمپنیز کو دیا, اور یہ اسی طرح سے چل رہا ہے. ہمارے ہاں سیڈ کا, اور یہ بڑی فصلوں کے سیڈ تو کچھ اویلیبل ہیں, جس میں کاٹن ہے, ویٹ ہے, رائس کا جو سیڈ کا نظام بھی کچھ بہتر ہے, اور دوسرا جو میز ہے وہ تو بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز لاتی ہیں اور ہائیبرڈ سیڈ کسان یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو جو ہماری بہت ساری اور فصلیں ہیں ان میں تو سیڈ سرے سے کوئی نظام نہ ہونے کے برابر ہے. جو باقی فصلیں ہیں, چارہ جات ہیں, بہت ساری اور مائنر فصلیں ہیں جس میں دالیں ہیں, جو صنف جیسے ہمارے جو آئل سیڈ کی کراپس ہیں ان کا بھی نظام کو مربوط نہیں ہے. تو اس میں ادراک ہے. ابھی آج ایک لیٹر میں پڑھ رہا تھا, اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہماری جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کا محکمہ ہے انہوں نے ابھی تمام کے اسٹیک ہولڈر کو بلایا ہے. اس میں اب وہ انہوں نے ایک ذمہ داری لینے لگے ہیں, اور ہم بھی لے رہے ہیں. ہم نے بھی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ پی آر سی کو ایک نیشنل سیڈ کمپنی کھولنے کی اجازت دیں. اسی کو جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جب تک جو بریڈر کا سیڈ ہے, ایک تو بریڈر کو ہم رائٹ دیں, وہ جو اس وقت پلانٹ بریڈر رائٹ ایکٹ اس کو صحیح معنوں میں نافذ عمل کریں, اس کو نافذ کریں. نافذ کرنے کے بعد اس کا جو سیڈ ہے کا سسٹم ہو کہ جو ہمارا بریڈر ہے وہ اپنی ویرائٹی دینے کے بعد بھی ایک پیور سیڈ, پیور لائن کو برقرار رکھے, اور وہ سیڈ جو ہے یہ جائے کمپنیوں کے پاس مسلسل, اور اس کی پیورٹی برقرار ہو, اور پھر یہ وہ ملٹیپلائی کر کے ایک صحیح معنوں میں سرٹیفائڈ سیڈ. اور اس کے بعد ایک اور اس وقت نظام پنجاب نے شروع کیا تھا 1-2-3 سال پہلے, جو ڈی این اے ہے, ان کا ڈی این اے بیسڈ جو ویرائٹی نئی نکلے اس کا ڈی این اے ریکارڈ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو اس ویرائٹی کا جو سیڈ پرائیویٹ سیکٹر ملٹیپلائی کرے اور کسان کو دے, اس کا پھر ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ کیا وہی ڈی این اے ہے. تو یہ نظام ابھی ناکافی ہے, اس میں بریڈر کو ایک ایڈیشنل رول پلے کرنا ہے. محکموں کو ہمیں وہ زمین ڈھونڈنی ہے کہاں یہ سیڈ ملٹیپلائی ہوں گے, کس ارینجمنٹ کے تحت ہوں گے, کسانوں کے ساتھ ہوں گے یا سیڈ کمپنیوں کے ساتھ ہوں گے, لینڈ کتنی کو اویلیبل ہے, لینڈ کتنی چاہیے. اور اس کے بعد بریڈر جو ہے اس کے اوپر مزید جو بریڈر سیڈ ہے یا پری بیسک سیڈ ہم کہتے ہیں, یہ بیسیکلی پیورٹی برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کا نظام کیا ہوگا, اس پہ ابھی 2 دن بعد یا 3 دن بعد اسی ہفتے میٹنگ ہوگی, اس میں یہ ڈیسیجن لیے جانے ہیں. اور ہمارے موجودہ منسٹر صاحب اس بارے میں بہت کانشیس ہیں اور ان کا بڑا کلیئر ویژن ہے. انہوں نے آ کے یہ ٹاسک دیے ہیں. محکمے اس وقت متحرک ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم یہ ایک پورا نظام قائم کریں اور تمام فصلوں کا بیج, اس میں ویجیٹیبل کا بھی آ جاتا ہے, اس میں نرسریز بھی آ جاتی ہیں, یعنی جو پودے ہیں ان کی نرسری وہ بھی آ جاتی ہیں. یہ ٹیشو کلچر کا جو پیدا ہوتے ہیں پودے یا جو بیج بنتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. سارے اس پورے نظام کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو دوبارہ سے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم ہر طرح کا سیڈ, ہر طرح کا سرٹیفائڈ پودا جو ہے فارمر کو پہنچائیں, تاکہ جب وہ اس کی پیداوار بہتر ہو. اس کے لیے یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے. سیڈ ٹھیک ہوگا, پیداوار ٹھیک.
تو پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے سر؟ پیداواری لاگت تو بڑا امپورٹنٹ ہے. 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کھادیں اور اس میں سبسڈی یا اس کی قیمتیں کم کرنا، ایک تو وہ طریقہ ہے. میں نے یہ انالیسس کیے تھے کچھ سال پہلے نا، کہ فرٹیلائزر پہ اس وقت بھی ہم تجویز کر رہے تھے 200 300 400 500 روپے کی ہم اگر کھاد کے اوپر سبسڈی دے دیں. ان سبسڈی کو جب ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو بلینز اور بلین کی سبسڈی بنتی ہے. مطلب ابھی بھی اس گورنمنٹ نے فسکل میئر کے طور پہ کوئی 50 بلین کی سبسڈیز اناؤنس کی ہے. اس پہ تقریباً پچھلے 2-3-4 ہفتوں سے مسلسل میں بھی اس کا پارٹ ہوں، ڈسکشن ہو رہی ہے کیسے، اور اس کا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے صوبوں کے ساتھ. کچھ صوبے کہتے ہیں کہ اس میں اسکریچ کا وہ کارڈ ڈال دیں اور وہ کارڈ جو ہے وہ کسان جو ہے لے کے جائے اور اپنی سبسڈی لے لے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم ہے. دیکھیں ہم سبسڈائز چیزیں دیں گے بھی، ایک تو اس کے اوپر کاسٹ بہت زیادہ ہے. اس سے الٹیمیٹلی کسان خوشحال نہیں ہوگا. وقتی طور پہ وہ ریلیف اس کو دیا جائے گا کہ جی قیمت فرض کریں کہ جی ڈی اے پی کی بہت زیادہ ہے، تو اگر ڈی اے پی اور یوریا کا استعمال، کیونکہ لوگ پھر یوریا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جب ڈی اے کی قیمت 4000 ہو جاتی ہے پھر وہ ڈی اے پی کی طرف نہیں جاتے، اس لیے پیداوار بھی کم ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے فوری اقدام کے طور پہ ریلیف دینے کے لیے سبسڈی اناؤنس کی ہے. میرے کہا ڈی اے پی 900 کے اوپر جو 900 روپے کی ہے، اس طرح باقی کھادوں پہ بھی ہے. تو وہ جو سبسڈی ہے وہ تو 6 مہینے بعد، ہر 3 مہینے کے بعد نئی فصل لگتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں 4 موسم ہیں، ہر 3 مہینے بعد نئی فصل لگتی ہے. تو کب تک گورنمنٹ جو ہے سبسڈی دے گی؟ اصل حل ہے ٹیکنالوجی. آپ نے جو بات کی ہے کاسٹ آف پروڈکشن کیسے کم کرنی ہے، وہ ہوگی پروڈکشن سے. فرض کریں آج ایوریج پروڈکشن 2.8 ہے، اگر ہم اس کو ایوریج پروڈکشن جو ہے یہ 3.5 3.7 یا 4 ٹن پہ لے جاتے ہیں ایوریج، اس میں سے جی کچھ جو ہے وہ 70 من بھی لے رہے ہوں گے، کوئی 60 من بھی لے رہے ہوں گے، کوئی 55 من بھی لے رہے ہوں گے. پیداوار جو ہے، پیداوار بڑھانے کے لیے ایسی ٹیکنالوجیز ہیں ہمارے علم میں ہیں، اور ان کا استعمال ابھی نسبتاً کم ہے. ان ٹیکنالوجیز، ان میں مشینیں، بہت ساری مشینیں ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں. اگر وہ مشینیں بن جائیں، اور ہمارے اس وقت پی آر سی میں اپنے جو پروجیکٹ ہمارے 3 ہیں، رائس کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کا، اس کی گندم کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا، اس کے علاوہ جو ہے دالوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا، شوگر کین کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا، وہ جو منصوبے ہم چلا رہے ہیں ان میں ہم یہ مشینری اب ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. اس مشینری سے زمیندار کی کاسٹ کم ہو سکتی ہے. دوسری انٹر کراپنگ سے کم ہو سکتی ہے. کچھ فصلیں ہیں کہ ان کو اگر طریقے سے لگایا جائے تو ان میں 2 فصلیں ان کے اندر لگ سکتی ہیں. مثلا اگر گندم کے اندر مٹر لگا لیے جائیں، یہ کچھ کام یہ بھی ہو سکتا ہے سوال چھوٹے زمینداروں کے لیے، تو وہ تو 1.5-2 ماہ میں ہارویسٹ ہو جاتے ہیں اور گندم کو کوئی، بلکہ الٹا وہ فائدہ دیتے ہیں. تو یہ انٹر کراپنگ ہے. بہت ساری آپ کی دالیں جو ہیں یہ فصلوں کے اندر لگ سکتی ہیں. ایڈیبل آئل جو ہیں جیسے اس میں کنولا ہے تو یہ گنے کے اندر لگ سکتا ہے. تو یہ اس وقت کاسٹ آف پروڈکشن کے لیے لیڈ یوز جو ہے، کراپنگ پیٹرن، کراپنگ انٹینسٹی، انٹر کراپنگ، پھر اس کے بعد جو ٹلج ہے، جو زیرو ٹلج ہے، اس کے بعد جو ہم جلا دیتے ہیں اس کے اوپر ریزیڈیو، اس کو مطلب ہے کہ ملچ کرنا ہے ملچنگ کے لیے، اور ملچنگ کے بعد اس کی جو کیسے سیڈنگ کرنی ہے، کیسے اس کی ڈرل کرنی ہے، ڈرل کے ذریعے سے کتنی کاسٹ محفوظ ہوگی بغیر اس کو مطلب ہے کہ ہل چلائے، اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ کیسے اس وقت استعمال کرنے ہیں. اس طریقے کی طرف لانا ہوگا. ریسورسز کو کنزرو کرنا ہوگا تاکہ کاسٹ کم ہو اور پیداوار زیادہ ہو اور زمیندار کی پروفیٹیبلٹی بڑھے، اور ہماری جو ہے یہ سبسڈی رجیم سے نجات ہمیں حاصل ہو. وہ ٹیکنالوجی سے ہوگی. گورنمنٹ کو کوشش اب کرنی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرے، نہ کہ وہ سبسڈی کے اوپر. سبسڈی ایک ٹمپریری میئر ہے، وہ بھی ضروری ہے. اگر کسان کو قیمت نہیں صحیح مل رہی تو اگر آپ سبسڈی نہیں دیں گے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی تو وہ پھر وہ بھی چیخے گا. تو ہمیں ان کو بھی سننا ہے، ان کو ریلیف بھی دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم بیسس پہ ٹیکنالوجیز کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ زمیندار کی پیداوار بہتر ہو، اس کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہو. جی اچھا سر، آپ نے ٹڈی دل کی بات کی تھی. ٹڈی دل نے پورے ملک میں جو نقصانات کیے ہیں ان کا آپ کو اندازہ ہے. اس کی روک تھام کے لیے اس کے حوالے سے کوئی نیشنل لیول کا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟
یار میں آپ کو بتاؤں خوش قسمتی سے یہ تقریباً جب پچھلے سال نومبر میں پچھلے سال یہ ٹڈی دل آئی تھی، اور اس وقت یہ تقریباً یہ 27 سال بعد آئی تھی، اور 27 سال میں جو آپ کے جہاز ہیں وہ بھی لینڈ ہو، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ جی وہ اس کو جو ہے آپ ایریل سپرے کے لیے یوز کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاز ہمارا گرا بھی، ڈی پی پی جی جی ڈپارٹمنٹ کا، 2 پائلٹ بھی شہید ہوئے۔ کوشش بھی کی گئی کہ جو بھی اس وقت جہاز ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس کو کنٹرول کریں۔ تو پچھلے سال پھر اس نے بریڈ بھی کیا ہمارے پاکستان کے اندر مختلف اضلاع میں، بلوچستان میں یا ترپارکر میں، چولستان میں۔ پھر یہ فنامنا ہے، پھر ہمارے ایریگیٹڈ جو ہمارے کراپڈ ایریا ہے وہاں تک بھی یہ آئی، پھر تھل تک پہنچی۔ تھل کے بعد پھر آپ نے سنا کہ پچھلے سال یہ ڈی آئی خان کا جو ایریا ہے وہاں لکی مروت، وہاں بھی ایک تھل ہے، یہ وہاں تک گئی۔ تو یہ سارا پچھلے سال کا جو پروسیس ہے اس سے اس کی کئی جنریشنیں ڈیولپ ہوئیں، کنٹرول بھی کیا گیا جہاں جہاں گئی تمام محکمے۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے این ایل سی سی ایک ہمارا نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے، جس میں جی ہر جی ہفتے ہمارے جو منسٹر ہیں وہ خطاب کرتے ہیں، وہ خود پین لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں آرمی، رینجرز، جو صوبائی محکمے ہیں وہ بھی اس میں پارٹ ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے صوبائی، وہ بھی اس کا پارٹ ہیں۔ اس میں این ڈی ایم اے جو صوبائی جو ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹی نا وہ بھی اس کا پارٹ ہیں۔ کمشنر آفس بھی اس میں، ڈپٹی کمشنر آفس بھی اس میں انوالو ہیں، ہر بندہ انوالو ہے۔ اور اس میں انویسٹمنٹ بھی اس وقت تقریباً 26 بلین جو ہے یہ گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیا ہے صرف اس کے لیے، جس کا پورا صحیح پلان ایک بن چکا ہے، پلان بن چکا ہے۔ اس پلان کے مطابق جہاز بھی آ رہے ہیں، اس پلان کے مطابق وہ جو ایک ہائی ٹیک جو سپرے پمپس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ کچھ ایف اے او بھی اس میں اپنا بھرپور ادا کر رہی ہے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہے ایف اے او کا، جو جو یو این کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ایف اے او، فاؤ بھی اس میں اپنا پورا رول پلے کر رہی ہے۔ تو مشینیں، اور چائنا نے اس میں بڑی بھرپور امداد کی ہے، ان کی طرف سے ہمیں پیسٹیسائڈ جو اس کے ریلیونٹ پیسٹیسائڈ ہیں وہ ہمیں وہاں فریلی انہوں نے دیے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں۔ تو اس وقت یہ تقریباً ڈیلی بیس پہ اس کو ریویو کیا جاتا ہے، اور ہر ہفتے پریس کو خطاب بھی کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے صورتحال کیا ہے، چھپایا کچھ نہیں جا رہا۔ جو انٹرنل تھریٹ ہے وہی بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنی ملٹیپلائی ہو رہی، کہاں جا رہی ہے۔ اور ابھی پچھلے ہفتے کی خبریں یہ تھی کہ یہ تقریباً خیبر پختونخوا سے تو یہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے کچھ باغوں میں نقصان پہنچایا تھا بلوچستان میں، وہاں سے بھی کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا گیا، وہاں سے بھی رپورٹیں کچھ پازیٹیو آ رہی تھی، اٹیک ہو رہا تھا، لیکن اٹیک کے ساتھ ہی ساتھ اس کا سپرے اور اس کی وہ جو ساری مشینری ہے صوبائی بھی، وہ بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ اور اسی طرح سے پنجاب سے بھی اچھی خبریں آئیں کہ یہ اب، لیکن اب اس نے سمر میں بریڈ کرنا ہے چولستان میں اور ڈیزرٹ میں۔ اس میں ہم بھی پی ایل جی سی بھی ایک رول پلے کرنے جا رہی ہے احساس پروگرام کے ساتھ، جو پی ایم کا انیشیٹو ہے۔ اس میں ہم جو ہے اس کے جو اس کا ایک اور کا ایک ہے پروگرام جس میں کیش فار ورک ہے، اس کے تحت احساس پروگرام جو ہے وہ ذمہ داروں کو، اس وقت یہ منصوبہ تقریباً فائنل سٹیجز پہ ہے، فائنل ہو چکا ہے، اس کی کیبنٹ سے تو اپروول ہو گئی تھی، اب وہ اس کی جو چھوٹی موٹی تفصیلات ہے وہ طے کی جا رہی ہے۔ تقریباً 26 بلین کے پروجیکٹ میں یہ بھی 2.5 بلین کا یہ منصوبہ بھی ہے، جس میں کمیونٹیز کو انوالو کیا جائے گا۔ کیونکہ میں بتاؤں کہ یہ اتنا بڑا یہ آفت ہے یہ لوکس کی بھی، کہ اگر یہ باہر والی لوکس خبریں ہیں کہ یہ افریقہ سے بھی اڑے گی، وہاں سے جب اڑ کے پاکستان میں آئے گی تو یہ بہت بڑا ایک خطرہ بنے گی۔ اس حوالے سے پوری تیاریاں ہیں، اور ہمیں ابھی رول ملا ہے کہ ہم کمیونٹی کو ٹرینڈ کریں کہ جی وہ لوکس کو کی کنٹرول میں وہ بھی اپنا رول پلے کریں، اور پھر لوکس کو کنورٹ کریں کمپوسٹ میں۔ وہ منصوبہ بھی ہم نے سبمٹ کر دیا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہم نے، اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری تجاویز کہ جی ایک تو سپرے سے، اور سپرے کے جو کہ ایفیکٹ جو ہیں یہ ماحول پہ بھی ہوں گے، تو ماحول کو بچانے کے لیے ہمیں ہر طریقہ استعمال کرنا ہے۔ کمیونٹی کو صحیح جب انوالو کریں گے، اور خاص طور پہ بایو پیسٹیسائڈ بھی ہیں جو کہ ہارمفل نہیں ہوتے زیادہ اور کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو میرے خیال اس وقت تمام گورنمنٹ اوپن ہے، اور اس کے علاوہ جو مشینری باہر سے آ رہی ہے اس میں کچھ لوگوں نے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہمارے جیسے فیصل آباد یونیورسٹی نے بایولوجیکل کنٹرول اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کام کیا ہے، جو لوکل مینوفیکچر، اور بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے، محکموں نے کیا ہے۔ جو مشینری باہر سے بڑی مہنگی آ رہی ہے لوکل انجینئرنگ سے، وہ یہاں بھی بنی ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ بھی کام ہو رہا ہے۔
کہ ہم صرف باہر کی آنے والی مشینری پر ڈپینڈ نہ کریں، کہ ملک کے اندر مشینری بنی اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو بھی اجازت دیں اور اس کو بھی سپورٹ کریں ملٹیپلیکیشن کی، تاکہ وہ بھی اس کو کنٹرول کرنے میں، اس آفت کو اپنا حصہ ادا کر سکیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. صحیح ہے. اچھا سر، دوسرا یہ بتائیں کہ پی اے آر سی زیتون کے پتوں سے کچھ چائے تیار کر رہی ہے، اور اس کے کیا فائدے ہوں گے اور یہ کب تک مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی؟ یہ میں نے تھوڑی سی آپ سے بات کی کہ بیسیکلی تو پی آر سی نے کوئی 80 کے قریب ایسی ہربز ہیں، 80 کے قریب جی ایسی ہربز ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں. اس کی ہم کلٹیویشن بھی کر رہے ہیں پاکستان میں نا، ہمارے جو مختلف جگہوں پہ. اور جو نیچرل طور پہ بہت ساری ہربز اویلیبل ہیں، جیسے مورنگا ہے. آپ کو پتہ ہے مورنگا کا تو پہلے نام ہی نہیں تھا، اب بہت سارا لوگوں کی اویئرنیس ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اس کے پروڈکٹ جو ہیں ہیومن ہیلتھ کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے بڑے کارآمد ہیں. دوسرا جی جو جی ہے ابھی پاکستان سے نہیں، باہر سے یہ کچھ رپورٹیں آئی تھیں کہ اگر ہم اس وقت ہاٹ واٹر جیسے وہ تجویز کرتے ہیں، بھاپ کو تجویز کرتے ہیں کرونا کے پیشنٹ کے لیے، اور امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آلو آئل کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آلو کے جو لیف ہیں ان کی چائے کا بھی، کیونکہ اس میں بھی وہی خصوصیات ہیں. کیونکہ ہم نے پی آر سی نے صوبائی محکموں کے ساتھ مل کے آلو کو پچھلے تقریباً 2012-13 سے بہت بڑے پیمانے پہ کاشت کی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ. اس وقت تقریباً کوئی 30,000 سے زیادہ ایریا جو اس وقت آلو کے انڈر ہے. اور ویسے بھی جو وائلڈ آلو ہے جو ہمارا، وہ بھی پاکستان میں بہت لگا ہوا ہے. تو پتے جو ہیں آلو کے پاکستان میں موجود ہیں. تو ہم نے جو پی آر سی نے یہ انیشیٹو ابھی فائنل کیا ہے، میرے خیال چند دنوں میں ہم اپنا برانڈ لانچ کریں گے. تو جو اس وقت مشورہ دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اور ہر لوگ اپنی جو ہیلتھ ریسیپیز ہیں اس میں اس کو بڑا ایمفسائز کر رہے ہیں کہ آلو کی آپ پئیں. اگر کوئی کرونا پیشنٹ ہے تو اس کو یہ بڑا سودنگ افیکٹ دے گی اور ہیلپ کرے گی. تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ادر ہربس، دوسری ہربس بھی، اور پلس آلو کی بھی اور مورنگا کا پروڈکٹ بھی ہم نے پی آر سی نے لانچ کیا ہے. یہ اویلیبل ہے ہمارے اس وقت. اور یہ آلو کا جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں، 4 دن میں اس کا بن چکا ہے سارا ڈیزائن. پروڈکٹ جو ہم اس وقت ہارویسٹ کر رہے ہیں، ان کے جو لیو ہیں ان کو خشک کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو گرائنڈ کر کے تو ان کو پھر ٹی کی شکل دے کے تو ہم اس کو باقاعدہ لانچ کریں گے. تو یہ کب تک مارکیٹ میں آ جائے گا سر؟ میرا خیال ہے ہمارے لمیٹڈ اس کی جو اویلیبلٹی ہے یہ تو ایک ہفتے میں ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اس کی سکیل ہے کہ ہم اپنے تمام جتنے پارٹنرز ہیں صوبوں میں ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں، ان کو آن بورڈ کر کے ان سے پھر ان کو بھی اس کی ٹریننگ دے کے باقاعدہ طریقہ کار کے تحت وہ جتنی پھر ڈیمانڈ ہوگی یہ ہم سپلائی کو جو ہے وہ انشور کریں گے کہ ہمارے تمام محکمے جو صوبائی بھی ہیں وہ بھی اس میں حصہ بنے اور یہ پروڈکٹ ہمارے ساتھ مل کے بنائیں. صحیح ہے. اچھا سر، دوسرا پی اے آر سی نے شہد کا بھی کام شروع کیا ہوا تھا، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد سے مل کے بھی ایک پروجیکٹ آپ نے مارگلا کی پہاڑیوں پہ شروع کیا تھا. وہاں سے کتنا شہد حاصل ہوا ہے، اور اوور آل پی اے آر سی سال میں کتنا شہد تیار کرتی ہے؟ میں بتاؤں کہ یہ جو ہمارا شہد کا انیشیٹو ہے یہ تو بڑا ہی اہم انیشیٹو ہے اور بڑا پرانا انیشیٹو ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ جب میں نے جب اپنی جاب شروع کی تھی 80s میں، تو 80s کے شروع میں ہم یہ یورپین جو بی ہے اس کو ہم لے کے آئے تھے. ہماری اپنی جو بیج پہلے تھیں جو یہاں شہد پیدا کرتی تھیں وہ 2 لیٹر 2 یا 3 kg کے قریب وہ شہد ہوا کرتا تھا. پھر ہم نے یہ ساری بیج لائن کو ڈومیسٹیکیٹ کیا. ہمارے وہ نسرین مظفر صاحبہ ہوئی تھی، آج بھی وہ حیات ہیں، ہم ان کو آج بھی سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بی کیپر کو ٹرین کیا. یہ بی جب لوگوں نے بیج کے ذریعے سے شہد لینا شروع کیا، اور یہ تقریباً ہم 14, 15, 16, 20 لیٹر تک بھی ہم یہ شہد جو لیتے رہے ہیں ان کالونی سے. یہ ہم نے انٹروڈیوس کروائیں. بی کیپر لاکھوں کی تعداد میں ٹرین کیے. افغانی آئے، افغانیوں نے یہ کاروبار سنبھالا، ان کو بھی ہم نے سکھایا. اور یہ بی کی جو ہارویسٹنگ ہے، جو شہد کی ہارویسٹنگ ہے، کیونکہ بی جو ہیں ان کے 2-3 فنکشن ہیں. یا بیج جو ہے اس کو آپ چھوڑتے ہیں ایسی فصلوں میں جو کراس پولینیٹڈ ہیں، جو کراس پولینیشن میں ہیلپ کر کے ییلڈ بھی بڑھاتی ہیں، تو اس کے دورے فائدے ہیں اور شہد بھی حاصل ہوتا ہے. تو ہم نے بھی یہ منصوبہ پچھلے تقریباً 2-3 سال پہلے جب میں ڈی جی تھا NARC میں، تو میں نے یہ معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ ہم
मागला का जो हनी है, क्योंकि मागला एक प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई फसल नहीं है वहाँ, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता, तो हमारा जी जी ये और फ्लोरा भी बड़ा डाइवर्स किस्म का है। तो हमने ये हार्वेस्ट किया भी, देखा भी, हमने देखा बड़ा हाई क्वालिटी हनी है, और ब्रांड भी लॉन्च किया मागला के नाम पे कि ये मागला के नाम पे बिके, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हनी है। तो इस साल भी हमने 5000 कॉलोनीज वहाँ लेके गए थे, और हमारा ये ख्याल था कि हमको तकरीबन कोई 30-35 हज़ार केजी इस साल हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपको पता है हमने बड़ा हार्वेस्ट किया है, पिछले साल से 4 गुना ज़्यादा है। हम 3-4 टन किया करते थे, अब ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ फिर आड़े आई कि जैसे ही वहाँ फूल खिले, फूल लगे उन पे, जो भी फ्लोरा फ्यूना है मागला का, तो बारिशें शुरू हुई, बारिशें खत्म नहीं हुई, और बारिशों का और फूलों का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। जब जब फूल आते हैं उनमें शहद होता है, अगर बारिश हो जाए तो मक्खियों के लिए कुछ नहीं बचता, वो डाइल्यूट हो जाता सही है। तो हमें वो डिफिकल्टी भी आई, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये तो है। जब आपने नेचर में रहते हुए काम करना है तो फिर मसाइल भी आते हैं। फिर भी हमने 3-4 गुना ज़्यादा हार्वेस्ट किया, और हमारा इस वक्त प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो भी यूज़ कर रहा है वो दाद दे रहा है। और हमने ये बी कीपर को पीपीपी मोड में हमने ये किया। देखिए हर काम असल मज़ा होता है कि काम सस्टेन करे। अब हमने एक्सप्लोर किया है, फ्लोरा जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है, उधर थरपारकर में भी और चोलस्तान में भी ये बेर बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। इस साल हम बी कीपर को वहाँ तक भी लेके जाएंगे, और वहाँ से शटर हनी, जो कि बहुत कीमती हनी है, जिसकी इंटरनेशनल डिमांड बड़ी हाई है। अगले मरहले ये हैं कि ये जो मुल्क के अंदर जितना फ्लोरा है हमें पता है कहाँ कहाँ है, तो बी कीपर को वहाँ तक लेके जाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, वहाँ से ये हाई क्वालिटी हनी हार्वेस्ट हो, फिर इसको चैनलाइज किया जाए विद सर्टिफिकेशन और हाई एंड मार्केट। अगर आज हमारा हनी से $15 में या $20 पर केजी जाता है शटर हनी, तो ये कम से कम इसमें 100-150 इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट हो तो इसकी कीमत $100-125 है। तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं अभी, इंटरनेशनल मार्केट को भी और नेशनल ब्रांड और सर्टिफिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए पूरी एफर्ट जारी है। तो इंशाल्लाह इसमें भी बड़ी ब्रेक थ्रू होगी, आने वाले अगले साल ही इंशाल्लाह होगी। बाकी जो कुदरत की तरफ से जो मसाइल आते हैं वो तो पार्ट है, उसके साथ। अच्छा सर, ये बता दें कि आपके ये जो हनी है इसकी कितनी वैरायटियां आपके पास हैं, और दूसरा ये है कि मैंने भी ये यूज किया था लेकिन ये जम गया था, इसकी क्या वजह थी सर, क्यों जम गया था? इसमें कोई जमने की वजह से कोई इसमें कोई खराबी तो नहीं आती? बेसिकली ना 2-3 चीज़ें हैं। मैं भी घर में लाता हूँ, हनी जम जाता है, तो मैंने घर वालों को कहा हुआ जमा हुआ हनी मुझे दे दिया करो, वो बेस्ट नहीं होता है। मैं अच्छा कुछ फूल ऐसे है भाई, हाँ, अगर कोई शटर हनी लेके जाए ना, बेर का हनी, वो कहे कि जी मेरा हनी जमा है, क्योंकि इस साल पिछले साल कुछ बारिशों की वजह से कुछ उस पर भी, उस वक्त भी शटर हनी ये अक्टूबर-नवंबर में आता है, जब बेरी के ऊपर फूल आता है ना, अगर उस वक्त बारिशें हो जाए तो ये हनी भी ख़राब हो जाता है, तो उसमें पानी भी आ जाता है, सप्लाई में भी बाज़ दफ़ा लोग थोड़ी बहुत आगे पीछे कर देते हैं। तो अगर तो शटर हनी जो है ना आपका, बेर हनी, अगर इसमें ये जमे तो फिर वो प्योर नहीं है। बाकी जो हनी है जिसमें फ्लाई का है हनी, और उसके अलावा ख़ास तौर पर ये जो तोरिए से हम लेते हैं ना, कनोला से जो हम हनी हार्वेस्ट करते हैं, ये तो होते ही ग्रेनुअल्स हैं, ये तो होता ही जमा हुआ है। पूरी दुनिया में ये जमा हुआ हनी ही सेल किया जाता है, ये वाइट कलर का होता है जमा हुआ हनी। तो कुछ ये डिपेंड करता है किस फूल से हनी आया है। हर हनी, जमने वाला हनी जो है वो इम्प्योर नहीं होता, लेकिन हम बता सकते हैं कि बेर का हनी अगर जमे तो वो इम्प्योर है, वो नहीं जमता। अगर वो अच्छा साहब, दूसरा ये बता दें कि आप को बेकरी आइटम भी तैयार कर रहे हैं, पीआरसी जो है बेकरी आइटम भी तैयार कर रही है, और इसके अलावा ये अगर मुल्क के दूसरे हिस्से के लोग जो है ये खरीदना चाहेंगे तो वो कहाँ से खरीद पाएंगे ये आइटम और दीगर चीजें? असल में ना बेकरी का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आम फहम जुबान में मैंने कहा है। बेसिकली ये फूड आइटम्स हैं, ये जो है ना फूड आइटम, ठीक है, यानी ये रेडी टू ईट फूड है। बेसिकली हमारा जो मकसद है कि इन आइटम, ये जो फूड है इसको जो है एक हम कहते हैं फंक्शनल फूड या सब फूड सप्लीमेंटेशन। हमारा मकसद ये है अल्टीमेटली कि हम लोगों को वो ग़िज़ा, वो रेसिपीज़ दें जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जिनका रवाज है,
اور وہ بڑی ان میں ان کا نیوٹریشن لیول بڑا ہائی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بیکری کے نام پہ کوئی آئٹم دیں تو وہ پیور ہوں ہر لحاظ سے اور ان کی افورڈیبل بھی ہوں. یہ بھی ہمارا مقصد ہے کہ جی لوگ اگر کوئی چیز لے کے جائیں تو جو اس کے اوپر پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہو کہ اس میں یہ چیزیں ہیں وہی اس کے اندر بھی ہو اور لوگوں کی صحت بہتر ہو. اور فنکشنل فوڈ پہ ہمارا مین فوکس ہوگا آنے والے وقت میں. میں نے ابھی فیصل آباد یونیورسٹی میں بات کی ہے, وہاں بھی فوڈ ٹیکنالوجی کا بہت پرانا, جب ہم پڑھتے تھے وہاں اس وقت کا ان کا بڑا تگڑا ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس طرح ملک کے مختلف حصوں میں لوگ کوالٹی فوڈ, نیوٹریشس فوڈ پیدا کرتے ہیں. ایون بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فوڈ کو پریزرو کرتے ہیں پاکستان میں, جیسے گلگت بلتستان میں آپ کو ڈرائی فروٹ ملتا ہے, اسی طرح زیارت اور ان علاقوں میں آپ کو بہت سارے ڈرائی فروٹ آپ کو ملتے ہیں. ان کی بہتر ڈرائنگ کروائی جائے, جیسے بہترین فوڈ ہے ہماری کھجور جو ہے, اس کو بہترین طریقے سے ہارویسٹ کر کے تو بہترین پروڈکٹ بنائے جائیں جو کہ جن میں نیوٹریشن بھی پوری ہو اور ہائیجینک بھی ہوں اور ایکسپورٹ کے حوالے سے قیمت بھی زیادہ ہو. ہمارا یہ تمام فوڈس پہ فوکس ہے. اور بیکری پہ اس حوالے سے ہے کہ جو ہر ٹائم لوگوں نے جو خوراک کھانی ہے, یوتھ کو ہم واپس لائیں نیوٹریشن کی طرف, وہ جنک فوڈ نہ کھائے اور ہم اس کو جو ہے ایسی چیزیں دیں بنا کے, جیسے ہمارے ہاں ہر فروٹ کا بن سکتا ہے, اس کو اگر ڈی ہائیڈریٹ کر لیں, خشک پراپر طریقے سے کریں, ویکیوم جو ڈی ہائیڈریٹر ہیں ان سے کریں, تو اس کا بڑا کرنچی پروڈکٹ بنتا ہے جو منہ سے نہیں اترتا اور اس میں نیوٹریشن بھی بڑی ہائی ہوتی ہے. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے اسنیکس کے طور پہ بھی اور اسی طرح جو لنچ ہے, برنچ ہے, یہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو زیادہ نیوٹریشیس ہوں. ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ فوڈ کا نظام یہ بنا رہے ہیں. اور آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ باقی شہروں میں کیسے, تو تقریباً ہم صوبائی محکموں کو بھی شامل کریں گے. ہمارے اپنے تقریباً 10 ایسی لوکیشنیں ہیں بڑے شہروں میں جہاں ہمارے اپنے سیل پوائنٹ ہوں گے. اور پھر اس کے علاوہ جو اس وقت فوڈ چین ہے, ہمارے پروڈکٹ جیسے یوگرٹ وغیرہ ہے بڑا پسند کیا جا رہا ہے, تو اس طرح کے پروڈکٹ جو ہے ہم فرینچائز کریں گے, ہم اپنی شیلف رکھیں گے فوڈ اس وقت جو چین ہے اس میں, جو کہ پورے پاکستان میں جس کا نیٹ ورک ہے, مختلف فرینچائز ہیں ان کے ساتھ ہم معاہدے بھی کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر, اب یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ چاول کی کون سی ورائٹی آپ نے جو ہے نئی متعارف کروائی ہے, اور چاول کی کاشت کے حوالے سے کوئی جدید مشینری استعمال کی جا رہی ہے؟ چاول ایک ہماری نقد آور فصل ہے اور بہت بڑا ذرائع مبادلہ ہم چاول سے کماتے ہیں. اور چاول ہماری سیکنڈ اسٹیپل فوڈ کراپ بھی ہے. اور اس کی جو ورائٹیز ہیں, کافی ساری ورائٹیز صوبائی محکموں نے ابھی بھی تقریباً 3 ورائٹیز ہم نے ان کی منظور کی ہیں. ہمارا جو نیوٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے سے وہ بھی آئی ہیں. وہ تو لیکن اس میں جو مین مسئلہ ہمارا چاول میں ہے وہ یہ ہے کہ جو مشینری ہے اس میں جو میکنائز اس کی ٹرانسپلانٹنگ ہے, خاص طور پہ جو پنیری کے بعد اس کی جو لاب لگتی ہے اس میں لیبر بہت زیادہ انوالو ہے. اور لیبر جو ہے یہ 35-40 ہزار سے زیادہ پودے نہیں لگاتی. صحیح. ریکمنڈیشن ہماری یہ ہے کہ یہ 80,000 پودے ہوں. اب مشینیں ہم نے اپنا جو پروجیکٹ اس وقت پلان کیا ہے PRC نے صوبائی محکموں کے ساتھ مل کے ریسرچ کا کمپوننٹ بھی ہے اور ڈیولپمنٹ کا بھی ہے. اس میں تقریباً اس وقت پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے طور پہ بھی پلانٹر منگوائے ہیں رائس کے, کبوٹا کے, جیپنیز ٹرانسپلانٹر. اور ابھی ہمارے پروجیکٹ میں بھی تقریباً یہ کوئی 40 کے قریب مشینیں نئی آئی ہیں پنجاب میں. یہ اس وقت سروسز دے رہی ہیں. یہ میٹ نرسری بناتی ہیں اور اس کے بعد تقریباً 80,000 سے لے کے 1,20,000 تک پودے لگاتی ہیں فیلڈ میں. اب آپ خود دیکھ لیں کہ 40,000 کی بجائے 80,000 پودا لگے گا تو پروڈکشن کہاں جائے گی, پروفیٹیبلٹی کہاں جائے گی. تو اس میں پچھلے تجربات بھی ہو چکے ہیں. بڑی تیزی سے اس وقت ایک ہماری رائس کا ایک فورم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گلیکسی رائس کمپنی ہے. ان کے یہاں بھی سائنٹسٹ کا ایک, اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر جنہوں نے یہ سپلائی کی ہیں پوری سروسز کے ساتھ وہ دے رہے ہیں, وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں لوگ سروس پرووائڈر. کیونکہ جب آپ پنیری بنائیں گے, لینڈ لیولنگ کریں گے, اس کا نیا طریقہ ہے کدو کرنے کا, یعنی وہ پانی کے اندر جب زمین کو تیار کیا جاتا ہے کہ پانی نیچے نہ جائے, وہ سارا کام سروسز میں وہ کر کے دیں گے. یعنی ایک سروس پرووائڈر جو ہے تمام فنکشن کر کے دے گا. پنیری بھی وہ خود لگائیں گے, کسان کو نہیں لگانی پڑے گی. میٹ نرسری
لیولنگ خود کر کے دیں گے, پورا پیکج ہوگا مشینری کا, لگا کے بھی خود آئیں گے. تو زمیندار جب یہ سروسز ملے گی تو یہ تقریباً پیکج ایک افورڈیبل پیکج ہے. کیونکہ بھی میں بھی ایک دن پہلے میں تھا اپنے جہاں رائس لگ رہا ہے, میں اپنے گاؤں میں تھا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ جی یہ تقریباً یہ کوئی 8-10 ہزار 12-13 ہزار میں نے ایسٹیمیٹ کیا زمین پنیری اپنا منجی لگاتے اس کا جو خرچہ ہے 12-13 ہزار روپیہ ہو جاتا ہے شروع میں. تو اگر میکنائز ہو جائے گا, اگر 10-12 ہزار روپیہ خرچہ ہو بھی جائے گا ہر چیز کا, جس میں لیبلنگ شامل ہے تو اور سیڈ بھی شامل ہے, کوالٹی سیڈ اور نرسری بھی شامل ہے, تو وہ زمیندار کے لیے بہت اہم ہوگا. اور اس سے اگر پروڈکشن جو ہے یہ 30-40% بڑھتی ہے تو اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپریشن ٹائملی ہو جائیں گے, کیونکہ ادروائز ٹائملی آپریشن نہیں ہوتے. تو جب میکنائزیشن آ جائے گی تو آپریشن ٹائملی ہو جائیں گے اور اس سے بڑا فرق پڑے گا. صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں سالانہ اربوں روپے کی چائے جو ہے نا وہ باہر سے درآمد کی جاتی ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں چائے کاشت کی جا سکتی ہے, لیکن پاکستان میں چائے کیوں کاشت نہیں کی جا رہی؟ حالانکہ آپ کا ایک سینٹر شنکیاری میں موجود ہے, وہاں ہم نے وزٹ بھی کیا تھا, دیکھا تھا, بڑی اچھی چائے کاشت کی گئی تھی. وہاں کے ڈائریکٹر جو تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 14,000 ہیکٹر رقبہ ایسا ہے جہاں پر چائے کاشت ہو سکتی ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں نا پرابلم پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت پیک پہ جا رہا تھا اس کی چائے کی کاشت کا جو معاملہ تھا, لوگ بھی اس کی طرف ان کا ٹرینڈ بن گیا تھا. تو جب یہ 2010 میں ڈیولیوشن کا وہ سلسلہ چلا تو پروجیکٹ کو ان بٹوین بند کر دیا گیا. ابھی یہ کسانوں میں مقبول ہو رہا تھا کہ جب اس پروجیکٹ کے ذریعے سے, اور اس میں ہم نے یہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ان بورڈ کیا تھا, کیونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس بہت زمینیں ہیں, تو یہ جتنا ایریا آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس میں فارسٹ کی زمینیں بھی شامل ہیں, تو ان کو بھی ہم آن بورڈ کر رہے تھے. میں خود اس وقت ان کاموں کے لیے گیا. پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری اس میں جو بلیک ٹی بن رہی ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی پاکستان کے اندر کیا ہے بلینڈنگ میں, اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہماری جو یہ چائے ادھر پاکستان میں ہے کیونکہ یہ چائنا سے آئی تھی, تو اس کی ویلیو جو ہے وہ ایز اے جو یہ ہم یوز کرتے ہیں گرین ٹی کے طور پہ, جو کہ چائنا میں بہت زیادہ اس کا رواج ہے, تو اس حوالے سے ویلیو کیا ہے. تو ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ جو چائے کی قسم ہے یہ گرین ٹی کے لیے بہت کامیاب ہے. تو وہ بھی ہم نے جو فیڈ بیک دیا اس کے مطابق ہم نے ملنگ اس کی جو فردر جو تھی پروسیسنگ وہ کوششیں کی. اس وقت یہ ہمارا جو محکمہ تھا یہ چنوا کے نا چائے یہ واپس لا کے پروسیس کر کے تو اس کو مارکیٹ کرتا تھا. ابھی بھی ہمیں اس میں ایک پراسپیکٹ نظر آ رہی ہے. میرا خیال آنے والے وقت میں ہم پھر جائیں گے جو ہمارا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ, اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بورڈ کرنا ہوگا اگر میسو اسکیل پہ اس کی پلانٹیشن کرنی ہے, کیونکہ آپ مانسیرا کا جو ایریا ہے وہاں آف سیزن ویجیٹیبل لگتی ہیں اور ٹوبیکو بھی لگتا ہے. سارا ایریا جو ہے نا یہ ان کراپس کی طرف چلا گیا ہے. لوگوں کا ٹرینڈ جو تھا نا اس سے پہلے یہ اتنی زیادہ سبزیاں وہاں نہیں لگتی بھی آف سیزن ہے اور قیمت بھی بڑی اچھی لیتی ہیں. تو اب یہ وہاں سے ایبل لینڈ جو کہ سوٹیبل ہے فار ٹی کلٹیویشن شاید اتنا, کیونکہ اس کی تو 5 سال بعد 6 سال بعد لوگوں کو آمدن شروع ہوتی ہے. دوسری فصلیں ان کو 3 فصلیں وہ لگا کے آمدن بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اب ہمیں جنگلات کی طرف جانا ہوگا اور اس ایریا کو میسولی بڑھانا ہوگا, کیونکہ ہماری ٹی کی ڈیمانڈ یہ جو ادھر ٹی پیدا ہوتی ہے جاپان, ابھی ہم نے اس کی جو ایک دم سیل کی ہے اس کو جاپان کو کی ہے یا جاپان کو کی ہے, تو ابھی ہماری تو اتنی یہ پسند کی گئی ہے یہ چائے, تو ہم تو اس میں سے, اور جاپنیز مارکیٹ تو 10 گنا پرائز زیادہ دیتی ہے آپ کو, وہ تو ہاتھوں ہاتھ لے جائیں گے. تو ہماری تو کینیا وغیرہ سے چائے آتی ہے اس کی تو کوالٹی ان کو یہ پسند ہے جاپنیز کو, تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ یار ادھر زیادہ پیدا کر کے ہم یہ ایکسپورٹ کر دیں, اور ٹھیک ہے امبیلنس ہو جائے گا جو امپورٹ ہو رہی ہوگی, کیونکہ ہمیں ذرا کینیا کی چائے زیادہ پسند ہے, اس کو جو بلینڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال بہت پراسپیکٹ ہے اس میں. تو اس کے بعد امید ہے انشاءاللہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں پراسپیکٹ بڑی ہے, ہمیں پلان کرنا ہے, ایریا بھی ہے اویلیبل ہے جیسے آپ نے کہا. اب بات یہ ہے کہ اس کو ان محکموں کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس میں زیادہ اب توجہ دینے کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو اور محکمہ جنگلات کو,
اگر یہ لوگ آن بورڈ آتے ہیں، چائے کی کاشت درختوں کے اندر ہوتی ہے اور بڑی کامیاب ہے دنیا میں یہ چائے، اور پھر اس کو اگر ہم آگے، کارخانے تو لگے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے یہاں ایک نئی مشینری اس سے وہاں سے بھی آئی ہے، ہمیں انہوں نے گفٹ کی ہے، سپورٹ کیا ہے، ٹرکی نے بھی، وہ بھی لگی ہے ابھی صحیح وہاں سے آتی، تو وہ تو موجود ہے، سیٹ اپ موجود ہے. بات یہ ہے کہ اس کا ایریا بڑھایا جائے اور پھر اس کی پروسیسنگ صحیح ہو اور اس کے بعد اس کو چینلائز کیا جائے اپنی مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ. صحیح. اچھا سر، اینڈ پہ بتا دیں کیا ریسرچ کے لیے حکومت کی طرف سے آپ کو مناسب فنڈ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ پچھلے دنوں تو آپ لوگوں کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، ان کے بقایا جات نہیں مل رہے تھے. کیا ریسرچ کے لیے فنڈز مل رہے ہیں؟ ریسرچ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو نان ڈیولپمنٹ میں تو پیسے گورنمنٹ پچھلے کئی گورنمنٹ نے نہیں دیے ہیں. اس میں صحیح پروجیکٹ میں اس گورنمنٹ نے پروجیکٹ میں کافی پیسے دیے ہیں. انہوں نے تقریباً 300 بلین موجودہ گورنمنٹ نے انڈر پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام وہ کمٹ کیا تھا. ہماری تقریباً جب ڈیولیوشن کے بعد ہمارا بجٹ 1 بلین تک آ گیا تھا. اب اس وقت 12 بلین کا جو بجٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے، جس میں آپ وفاق جو ہے مختلف منصوبوں میں، جس میں پانی کے منصوبے بھی ہیں، کھالوں کے منصوبے بھی ہیں، اور یہ جو کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ جو ڈیمز وغیرہ ہیں ان کے ایریے کا پانی بہتر استعمال کرنے کے منصوبے بھی ہیں، برانی ایریا کے منصوبے بھی ہیں، لائف اسٹاک کے منصوبے بھی ہیں، پولٹری کے ہیں، فشریز کے ہیں، اور 3 فصلوں کے یہ بھی ہیں. تو یہ لگ بھگ تقریباً 1 بلین سے اب یہ 12 بلین گورنمنٹ ہمیں ہر سال دے رہی ہے. یہ خاصی بڑی اماؤنٹ ہے، اور اس سال ہم نے بڑا کمفرٹیبلی ہمارے ادارے نے آلموسٹ 94% ہم نے ایکسپینڈیچر کیا ہے. اور وہ تمام جو چیزوں کی کمی تھی لیبس کے اندر یا مشینری کے اندر، وہ ساری چیزیں ہم نے اس وقت اس پیسے سے وہ سیدھی کی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے اثرات اگلے سالوں میں بہتر نظر آئیں گے. یہ تو ہے، اور اس میں اللہ کا فضل چاہیے. کلائمیٹ چینج ہمیں ہماری تمام کوششوں کے باوجود وہ ہمیں آ کے وہاں سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. تو اللہ سے دعا بھی کریں. کلائمیٹیز تو کرونا بھی ہے، ٹڈی دل بھی ہے، ساتھ ہی یہ بارشوں کا، اور ابھی سیلاب کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی 10-15%. جی اللہ جی تعالیٰ تمام آفتوں سے بچائے، کیونکہ ہماری زراعت جو ہے یہ فیلڈ میں ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، ایکسپوز ہوتی ہے. تو یہ کوئی فیکٹری صحیح نہیں ہے کہ جو دیواریں ہیں یہ اوپر سے چھت ہے، یہ تو اوپن ہے. کیڑے مکوڑے بھی حملہ کرتے ہیں، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بارشوں کا اپنا زیادہ بارشیں ہو جائیں تب بھی مسئلہ، کم ہوئیں تب بھی مسئلہ. تو انہی حالات میں ہم نے اپنی ٹیکنالوجی بھی بہتر کرنی ہے. ہمارے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی بھی بہتر کریں. گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، مزید بھی کرنے کو تیار ہے. یہ میری جو ڈسکشن ہماری ہوتی ہے اس میں کہ اگر ہم صحیح منصوبہ لے کے جائیں، اور ہمارے منسٹر صاحب اس وقت وہ بڑے جہاں دیدہ اور بڑے ایکسپیرینس منسٹر ہیں، اور زراعت میں ان کا بہت عملی تجربہ ہے. تو وہ جو بھی حکومت کے پاس چیز لے کے جائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیز صحیح بنا کے پریزنٹ کریں. وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سپورٹ کرے. صحیح ہے. اچھا سر، کوئی ایسے منصوبے بھی چل رہے ہیں جن کے لیے فارن سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ وہ بھی چل رہے ہیں. ابھی جو لوکسٹ ہے اس میں تقریباً 200 اس کے کنٹرول کے لیے بھی، اور میڈیم ٹرم لانگ ٹرم سلوشن کے لیے بھی سیارا نے بھی سپورٹ کی ہے، بڑی جنرس. ابھی ورلڈ بینک نے کچھ گرانٹ ہے، کچھ لانگ ٹرم کنسیشن لون ہے، اس میں بھی 200 ملین کمٹ کیا ہے. $200 ملین جو ہے انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کمٹ کیا ہے. یہ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے منصوبے ہیں، ECIR کے ساتھ بھی ہیں. چائنا کی مختلف جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے منصوبے ہیں. اکیڈمی جو چائنیز اکیڈمی آف سائنسز ہے ان کے ساتھ بھی ہیں، کیس جو ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے. تو پوری دنیا میں ہمارے مختلف معاہدے تو ہیں، جاپان کے ساتھ بھی ہیں، وہاں سے بھی امداد آ رہی ہے. تو وہاں سے بھی ہماری کولیبوریشن سے بڑھ رہی ہیں آگے. تو انشاءاللہ سچویشن انویسٹمنٹ کے حوالے سے اتنی نہیں ہے، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جیسے رود کوئی کا ایک ایریا ہے ادھر، آپ کا جو پورا بلوچستان اور یہ جو ہمارا مرج ڈسٹرکٹس ہیں، فاٹا اور پورا پٹوار اور راجن پور، یہ ایریا یہاں جو ہے پانی کو تقریباً 12 ملین ایکڑ فیٹ واٹر ہے، اور 7 ملین ہیکٹیئر کی اضافی لینڈ ہے. کوسٹ کے اوپر ہماری لینڈ ہے، ڈیزرٹ میں لینڈ ہے. اس کو زیر کاشت لانے کے لیے اور اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے، اور ہائی ویلیو کراپ اور پھر ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کے لیے مزید انویسٹمنٹ چاہیے، بڑی انویسٹمنٹ چاہیے.
تاکہ ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی سرخرو ہو سکیں. یہ ایریاز ہیں جہاں مزید انویسٹمنٹ چاہیے. پرائیویٹ پی 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 موڈ میں بھی ہو سکتی ہیں, جوائنٹ وینچر موڈ میں بھی ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اور گورنمنٹ خود بھی انویسٹ کر سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت مہربانی, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی تفصیل سے گفتگو کی. ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام مکمل طور پر جو تھا زراعت کے حوالے سے تھا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. انشاءاللہ پھر بھی کبھی ہم انشاءاللہ زراعت کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.